बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं नवीद निज़ामी। आप सुबह वतन ही देख रहे हैं और हमारी ये पैगाम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसका कार्ड भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत कार्ड है। आई डोंट नो कि आपको ऑनर किस तरह का आ रहा है, लेकिन इसकी कलर जो ग्राफिक स्कीम है बड़ी खूबसूरत है। उसमें इंसानियत, प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी, इस हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हर दिन, वैसे तो हर दिन ही हमें अमली तौर पे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजार के दिखाई, कुरान करीम के अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। लेकिन जब हम ख़ास तौर पर ट्रांसमिशंस करते हैं तो इस बात पे मज़ीद फोकस और ज़ोर देते हैं कि हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सो आज की ट्रांसमिशन में जो हमारा टॉपिक है वो है मदीना का बाबरकत मुआशी निज़ाम। जब महाजरीन अपना सब कुछ लौटाकर मदीना पहुंचे तो वहां की पूरी मईशत, बाजारों और इर्द गिर्द जो इजारादारी थी उस पर यहूदियों की थी। वो सूदी कर्जे देते थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे और मार्केट को अपनी मुट्ठी में रखते थे। एक मोनोपली नजर आती थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत कायम करते ही किसी से भीख नहीं मांगी और ना ही यहूद की मंडियों का मोहताज रहना पसंद किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का अपना एक आज़ाद, टैक्स फ्री, ट्रांसपेरेंट, शफाफ बाजार कायम किया, एक सिस्टम वज़े किया। ये वो मार्केट थी जहां झूठी कस्मों, मिलावट, नाजायज़ मुनाफाखोरी और गरीब के इस्तेहसाल पर सख्त पाबंदी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि मईशत का मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं, बल्कि उसे सच्चाई और दयानत के साथ मुआशरे के हर फर्द तक पहुंचाना है, इससे कते नज़र के कौन क्या है और किस तबके से ताल्लुक़ रखता है। आज जब हम महंगाई, सूदी निज़ाम, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की चक्की में पिस रहे हैं तो मदीना के उस मुआशी मॉडल में हमारे लिए बहुत से सबक मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं रात गए पढ़ रहा था तो मुझे ये चीज़ें, हमें अक्सर ये चीज़ें पता होती हैं, हमें बस उसको प्रैक्टिकल लाने की ज़रूरत होती है। कारोबार के हवाले से ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं और हम समझते हैं कि वक्ती तौर पर शायद चंद टके ज़्यादा कमा लेने से मुनाफाखोरी अच्छी हो जाती है। नहीं, हम इस तरह से नुकसान में जा रहे होते हैं। आपके माल में खैर और बरकत होनी चाहिए, आपके प्रॉफिट में खैर और बरकत होनी चाहिए, आपके काम में, कारोबार में दूसरे के लिए खैर और बरकत होनी चाहिए। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारा आज का बहुत अहम टॉपिक है। इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ों की जानिब आगे बढ़ूं, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ पहले करवा देता हूं, फिर एक लंबी तफसील है वहां से गुजरेंगे और फिर बाकायदा अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर देंगे। तलावते कुरान करीम के लिए हमारे साथ फाजिल क़िराअत सबशरा कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश आपकी दुआ रखे है। आपको, आबाद जज़ाकुमुल्लाह रखे। खैरन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और इनके साथ एक और बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है, इंटेलेक्चुअल शख्सियत है। इनकी जब मैं वीडियोस देखता हूँ, कभी कभी मुलाकात भी होती है, मुझसे ख़ास मोहब्बत करते हैं, अपनी वीडियोस प्रोग्राम्स की भेजते हैं तो उनमें लर्निंग होती है, इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, करंट इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से और ग्लोबली या इंटरनेशनली आप चीज़ों को किस तरह से समझ सकते हैं। बिकॉज बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी। इनको वेलकम करेंगे साबिक चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद मुनीर अहमद साहब। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपका एक प्रोग्राम अभी मैं रिसेंटली देख ही रहा था मईशत के हवाले से जी, और आज आपकी मेरी याद मुलाकात भी है। मुझे याद है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। शुक्रिया। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं। आपके सवालात के जवाबात देने वाले हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब को भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। ठीक है जी। चंद एक गुजारिशात हैं। आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। किस तरह शामिल हो सकते हैं? आप जानते हैं कि आप दावत दीन के नेटवर्क को वसअत दीजिए। नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आप राब्ता कीजिए, पैगाम क्लब के मेंबर बन जाइए। ना सिर्फ खुद बल्कि अपने इर्द गिर्द भी सबको बताइए, क्योंकि ये खैर का काम है, दीन का काम है। अगर कोई इस खैर के काम में शामिल होगा तो आपको भी बोनस सवाब जरूर जाएगा। सो
آپ انکریج کیا کریں اور خود بھی جیسے آپ موٹیویٹڈ ہیں. میں بہت زیادہ چارج ہوتا ہوں صبح جب آپ سے گزارش کرتا ہوں. پیغام کلب کے ممبر بن جائیے, دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے. اب تک کے پیغام کلب ممبر جو آپ ہی ہیں 1135 ہو چکے ہیں, 1135, اور انشاءاللہ یہ فگر آگے بھی بڑھے گا. اس کے علاوہ آپ جیسا کہ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, اپنے موبائلز پہ دیکھتے ہیں, اپنے ڈیفرنٹ گیجٹس پہ دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھنے کے لیے آپ پیغام ٹی وی آفیشیل یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے. اس کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو اگین فائدہ ہے, اپنے ارد گرد سب کو بتائیے. پیغام ٹی وی آفیشیل خود بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے ارد گرد بھی سبسکرائب کروا دیجئے. اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن مارننگ کی جو ہوتی ہے یا پروگرام ہوتا ہے اس کو تعاون حاصل رہتا ہے. آج تعاون کرنے والوں میں کون کون شامل ہے, آئیے جانتے ہیں. اچھا جی, تعاون کیا ہے سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اسوہ انسانیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042-111-700-000, یعنی 042-111-700 اور 000. اس پر ڈائل کیجئے, ہم سے بات کیجئے. بات کرتے ہوئے برائے مہربانی ٹی وی کی آواز والیوم بند کر لیا کریں. سوالات ضرور پوچھا کریں, لیکن کوشش کیا کریں ایک سوال آپ پوچھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں. ہمارے واٹس اپ نمبر کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو آپ کے لیے ہی ہے, جو کہ آپ شرعی سوالات کے جوابات کے لیے جانتے ہیں کہ آپ اس پہ صرف آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں, یعنی لکھ کے یا بول کے, کیونکہ کالنگ کے لیے نمبر نہیں ہے. نمبر نوٹ کر لیں 0321565200, یعنی 0321565200. شرعی رہنمائی کے لیے, سوالات جوابات کے لیے یا اپنی کسی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے آپ ہمیں یہاں پہ لکھ بھیجیے. جی ہاں, خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ نے جاننا ہے, اس کے لیے بھی واٹس اپ نمبر ہے 0321-0241-000, یعنی 0321-0241-000. اس پہ بھی بول کے یا لکھ کے اپنا خواب بھیجیے. آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر آپ تک انشاءاللہ پہنچا دی جائے گی. فارمیٹ آپ کو پتہ ہے, تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے اور آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور حمد و نعت بھی آخر میں شامل کی جائیں گی. اور جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ سے عرض کی کہ آج کا موضوع ہے اس ٹرانسمیشن کا مدینہ کا بابرکت معاشی نظام. گفتگو کے آغاز سے پہلے قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے, گزارش کرتے ہیں قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مبعوثون ليوم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت آواز ہے ماشاء اللہ. سر خلاصہ بیان کیجیے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظام بھائی آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے قاری صاحب نے اس کی مناسبت سے سورہ مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منڈیوں کے اندر جو ہیرا پھیری ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. ویل للمطففین. ویل جہنم کی ایک گہری وادی کا نام بھی ہے اور لفظی معنی تباہ و بربادی بھی ہے. ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے مال خریدتے وقت ان کے باٹ اور ہوتے ہیں، ترازو اور ہوتے ہیں، اور جب لوگوں کو بیچتے ہیں تو ایک الگ باٹ سے ایک الگ ترازو سے دیتے ہیں. یعنی خریدتے وقت زیادہ لیتے ہیں اور بیچتے وقت ان کو کم دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. کیا یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے؟ اس دن کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے جس روز یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن کیا جواب دیں گے؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت تو بار بار لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اگر تم آنکھ بچا کے دھوکہ کر بھی لیتے ہو تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو ہماری منڈیوں میں، ہمارے دکانوں پر آج یہی چل رہا ہے. بڑے بڑے اب دیکھیں ادارے، پٹرول پمپوں پر الیکٹرک بے ایمانی ہو رہی ہے. بڑے بڑے سٹورز کے اوپر جو پیکنگ میں سامان بیچتے ہیں وہ تول میں کم ہوتا ہے، لکھا ہو تو پر اس سے زیادہ ہوتا ہے. چیزوں کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، حد درجہ ملاوٹ آ گئی. کوئی چیز آپ پورے اعتماد کے ساتھ نہیں خرید سکتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے سٹوروں سے بھی نہیں خرید سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہ جن کو ہم نے امانت دار بنا کر یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے افسران بنایا تھا، عہدے دیے تھے، بے تحاشا سہولتیں دی تھیں، وہ خود بے ایمان ہیں، وہ خود بھتے وصول کرتے ہیں. آپ یقین کریں گے، میں ایک دفعہ کاروبار کرتا تھا تو میرے پاس بھی وہ آئے
سرکاری افیسران الیکٹرک کنڈا ہے ایمانداری سے بیچ رہے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں دے دے کمیشن, ہمیں کچھ دیں تو ہم اتنے پوائنٹ آپ کے کنڈے میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. تو چونکہ مال ٹنوں میں بکتا ہے, چند پوائنٹ کی بھی کمی ہوگی تو آپ شام کو اچھے پیسے کما لیں. تو جو ایماندار بنانے پر مقرر تھے وہ خود بے ایمان ہیں, وہ خود چیک کرنے کے بہانے وہ لوگوں کو طریقے دکھا رہے ہیں بے ایمانی کے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے اپنے اس دن سے جس دن یہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ڈرنے کی توفیق دے اور ایمانداری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو مفتی صاحب پھر آپ نے وہ کنڈا چینج کروایا, اس میں نہیں بدل کروا لیا آپ نے؟ بھائی جاؤ, اس نے مجھے بڑے ہیلے بہانے دکھائے, لیکن نہیں, میں نے کہا یار تو جا, کھانا شانا کھانا ہے, پانی شانی پینا ہے, گرمی کا موسم ہے, پی لے اور چل. یعنی ایمانداری قائم رہی الحمدللہ. 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 ٹھیک ہے جی, آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جی, پھر گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیے کیا خوبصورت کتاب ہے, اردو کا بھی اس کا ورژن ہے, لیکن یہ کتاب دیکھیے دی سیل نیکٹر, اور یہ ہے رحیق المختوم, اس کا میرے خیال میں انگلش کا ورژن ہے یہ دی سیل نیکٹر. اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی شہرۂ آفاق اور مستند سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو تحقیقی, جامع اور تاریخی ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. مکی و مدنی دور, ہجرت, دعوت اسلام, غزوات, معاشرتی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق اور کردار کے اہم پہلو اس میں جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں. اس کتاب کا ایک نمایاں اعزاز یہ ہے کہ 1979 میں مسلم ورلڈ لیگ کے زیر اہتمام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی مقابلے میں اسے اول انعام حاصل ہوا ہے. یہ اعزاز اس کتاب کی علمی قدر و منزلت کو مزید نمایاں کرتا ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دارالسلام کے تمام شو رومز, تمام آؤٹ لیٹس پہ فزیکل اویلیبل ہے, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں, یا پھر آپ darussalam.pk پہ جائیے, آن لائن آرڈر پلیس کیجئے. کتاب آج کی دی سیل نیکٹر آپ کو مل جائے گی, ڈیلیور کر دی جائے گی. اس کتاب کو ہم یہاں پہ لگائے دیتے ہیں جی, اور یہاں پہ اس کتاب کو لگانے کے بعد آج کی گفتگو کا ہمارا جو آغاز ہے اس کو بھی کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز ہم جناب منیر احمد صاحب سے کرتے ہیں, کیونکہ معیشت کے حوالے سے بات ہے تو سر سے پہلے آغاز کریں گے. سر چونکہ آپ اسٹیٹ بینک میں اپنی سروسز دے چکے ہیں, اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, سو آپ جو جدید معاشی نظام ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, جو ہمارا ڈیولپ, جو ہمارا آج کا نظام جس کو کہتے ہیں, اور مدینہ کے معاشی نظام کا بھی آپ کو گہرا مطالعہ ہے, وہ تو مجھے آپ کی اسٹڈی سے پتہ چل جاتا ہے, آپ کی ویڈیو سے پتہ چل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور ایک ایکسپرٹ ماہر معاشیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے معاشی ماڈل کی وہ کون سی بنیادی خوبی ہے جو آج کے معاشی نظام سے اس کو ممتاز کرتی ہے, اور موجودہ جو ہمارا انٹرنیشنل فائنینشیل سٹرکچر ہے, عالمی معیشت ہے, اس سے ہمیں کیا بڑا سبق حاصل ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی تو بات ہے کہ آپ کا شکریہ سر, آپ کے ٹی وی کا. میں پہلے بھی یہاں آیا تھا اور اللہ کا شکر ہے میری 4 کتابیں ہیں اب. جی ماشاءاللہ. جب آیا تھا تو 3 تھیں, اب چوتھی کتاب سود کے بارے میں آئی ہے کہ سود کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو میری سروس ہے, جو میرا کام ہے وہ پریکٹیکل ہے. جیسے ابھی فرمایا انہوں نے کہ جو بزنس کرنا ہے وہ لین دین کیسے کرنا ہے. میں چونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور جب میں نے اسٹڈی کی کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے, اور بڑا اچھا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سپٹمبر 622 کو مدینہ پہنچے تھے. ابھی یہ 18 اگست ہے, تو بڑا ایک سیکوینس بن گیا. اور وہاں جا کے آپ نے پہلے اسٹڈی کیا مدینہ کی اکنامکس کو, پولیٹکس کو. مدینہ میں کیا تھا, سیاسی نظام نہیں تھا لیکن اسٹیبلش بزنس تھا جی, اور وہ سارا بزنس یہودیوں کے پاس تھا. جی, یہودیوں کے شہر میں 4 بازار تھے, اور جو انصار تھے مدینہ کے
وہ زیادہ کاشتکاری کرتے تھے. ان کے باغ تھے کھجوروں کے، انگور کے، انار کے. تو وہاں جب آپ نے جا کے جو کام کیے، پہلے تو بنائی مسجد نبوی، پھر مواخات مدینہ، اور پھر آپ نے کیا میثاق مدینہ. اب جو میری سمجھ ہے کہ آپ نے جس طرح ریاست مدینہ میں ایک سسٹم نافذ کیا، اس کی ہدایات اللہ نے پہلے دے دی تھی قرآن میں. قرآن کے 2 الفاظ ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ. یہ ریپیٹڈلی قرآن کی مختلف صورتوں میں آ رہے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اچھا، مکہ میں تو یہ صورتحال نہیں تھی کہ کوئی معاشرہ بنتا. جی. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر سورہ حج کی آیت نمبر 41، جی، اس میں ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کو زمین میں حکومت دیتے ہیں تو وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. اور ایگزیکٹلی آپ نے ویسے ہی سسٹم نافذ کیا پہلے ہی سال. جی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اکنامکس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، 4 مارکیٹس ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایک بڑا سا خیمہ بناؤ اور اس کے نیچے مارکیٹ بناؤ. حالانکہ صورتحال ایسی نہیں تھی کہ ایک 4 پہلے سے کام کر رہے بازار ہیں، ان کے مقابلے میں ایک نیا بازار بنایا جائے. جو مکہ کے قریش تھے وہ تو بڑے تاجر تھے، گلوبل ٹریڈر تھے، لیکن اس وقت وہ جس حال میں آئے تھے، نہ کچھ پیسہ پاس تھا نہ گھر پاس تھا. لیکن آپ کو جلدی تھی کیونکہ آپ نے اسلام کا معاشی نظام نافذ کرنا تھا. خیمہ میں مارکیٹ لگائی گئی، وہاں آپ نے وہ سارا اکنامک سسٹم دیا. دیکھیے مکہ میں کیا تھا، آپ بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے. اکنامکس اور بزنس کا آپ کو مکمل تجربہ تھا اور ایک سچا بزنس. پھر اب مدینہ میں کیا کیا آپ نے؟ مدینہ میں آپ نے وہ سسٹم نافذ کیا کیونکہ آپ حاکم تھے. اب دیکھیے نا کہ اکنامکس کے 2 حصے ہیں، ایک اس کی تھیوری ہے، ایک اس کا عملی نمونہ ہے، پریکٹس. ہم کہتے ہیں کہ تھیوری اینڈ پریکٹس آف بینکنگ یا کوئی بھی مضمون پڑھتے ہیں، تو وہاں آپ نے وہ ایک مارکیٹ بنائی خیمے کے نیچے. اور پھر آپ نے جو وہاں موٹیویشن دی، آپ نے کہا یہ مارکیٹ آپ سب کی ہے، جو اس میں مال لے کر آئے گا وہ جہاد کے برابر ہے. تو آپ نے وہ آغاز کیا مارکیٹ سے اور ایک مکمل معاشی نظام نافذ کیا. آج جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 ہی نظام آئے ہیں معاشی نظام، ایک تو سرمایہ داری اور ایک اشتراکیت. میری جو ریسرچ ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے توفیق دی، میری ریسرچ ہے کہ انسانیت کا پہلا معاشی نظام ریاست مدینہ میں نافذ ہوا. یہ کوئی زبانی بات نہیں تھی، اور نافذ کرنے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارا معاشی ورثہ ہے. اب آپ نے پوچھا ہے کہ کون سے اقدام کیے. جی. میرا ایک لیکچر ہے، چونکہ میرا یہ کام ہے، میں اس پر پچھلے 15 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میں نے ایک لیکچر بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ مارکیٹ اکانومسٹ. فرسٹ مارکیٹ اکانومسٹ. اچھا. اب آپ جو کہ بینکر بھی رہے ہیں، یہ آج کے دور کی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے پہلے فری مارکیٹ اکانومسٹ ہیں. اور میں نے یہ مضمون بنا کے، میں علامہ اقبال کو بھی پڑھتا ہوں، جو میں نے علامہ اقبال سے سیکھا ہے کہ ایکسیلنس نمبر 1 اور مشکل سے مشکل کام کرنا. اب آپ جانتے ہیں جو ماحول ہمارے ملک میں ہے، میں نے وہ لمس کو بھیجا کہ میں یہ لیکچر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے پہلے اکانومسٹ ہیں. اور مارکیٹ بیسڈ اکنامکس آج کے دور میں جو مغرب کو بڑا فخر ہے، ناز ہے کہ ہمارا مارکیٹ بیسڈ اکنامک سسٹم.
تو میں لمس گیا, میں نے وہاں لیکچر دیا اور لوگوں نے سنا اور مانا اس کو. وہ بات کیا تھی, جب آپ نے سوری ٹو کٹ یو, یہ آپ لمس کی بات کر رہے ہیں اور آپ لیکچر کی بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ اکانومسٹ. جی, میں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لیکچر کیسا ہے. ہاں جی, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں, نہ کسی عالم دین سے, نہ کسی اکانومسٹ سے. میں نے کہا اصل اس میں ایک بک آئی تھی 2015 میں 2015 میں, کوئی جرمن سکالر ہے بینیڈکٹ کوہلر, اس نے ایک کتاب لکھی ارلی اسلام اینڈ برتھ آف اے کیپٹلزم. یعنی آپ دیکھیے اس کا ٹائٹل دیکھیں, جی جی جی, اول دور کا اسلام اور نظام سرمایہ داری کی برتھ پیدائش. ہاں جی, وہاں اس نے ایک فقرہ لکھا ہے. اس نے کہا جب کبھی آپ اکنامکس کی بات کریں تو یو شوڈ ریزرو اے اسپیشل پلیس فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز کیونکہ 7ویں صدی میں جب دنیا مارکیٹ اکنامکس کے نام سے واقف نہیں تھی, آپ نے وہ معاشی نظام دیا تھا اور یہود کی اجارہ داری تھی اس جی, اور ادھر 4 مارکیٹس ہیں. جی, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے وہ جو لیکچر تھا لاہور کی تقریباً ساری یونیورسٹیز میں دیا ہے. لاہور اسکول آف اکنامکس گیا, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی. اب میں چاہتا ہوں آپ نے یہ ذکر شروع کیا کیونکہ یہ جو سیرت پاک کا یہ گم شدہ پارٹ ہے, یہ پہلو گم شدہ ہے, اس کو ہم اکثر بیان نہیں کرتے جس طرح آج بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کہ غربت, سود, ظالمانہ ٹیکس, ان تینوں چاروں چیزوں نے انسان کو جکڑا ہوا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کروں, جو سٹیپس آپ نے لیے اکنامکس میں. جب ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سپلائی سائیڈ ریفارمز. دیکھو نا, مارکیٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. سپلائی کیا ہے, وہ لوگ جو اپنی چیزیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لا رہے ہیں. ڈیمانڈ کیا ہے, وہ لوگ جو چیزیں خریدنے جا رہے ہیں. جب ہم اکنامکس میں ریفارم شروع کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں سپلائی سائڈ سے. سپلائی سائڈ کا مطلب کیا ہے, وہ لوگ جو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو اپنی چیزوں کا صحیح معاوضہ ملے. جو بھی علامہ صاحب نے بات کی کہ جو بزنس تھا یہودیوں کا کنٹرول تھا, ان کے خریدنے کے برتن اور تھے, کیونکہ اس وقت برتن ہوتے تھے, یہ ویٹ جی جی جی. تو آپ نے جو پہلے آپ نے کی سپلائی سائیڈ ریفارمز, وہ میں نے سارا لائک اکنامکس, اس میں آپ نے کیا جو آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا. آپ نے کہا اس مارکیٹ میں تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں, ٹیکس فری کر دیا, ٹیکس فری کر دی. جو یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں اس میں ٹیکس تھا. اب پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ٹیکس ختم کر دیا. پھر ایک رواج تھا کہ لوگ مارکیٹ میں جائے بغیر بارٹر کرتے تھے. بارٹر کیا ہے کہ چیزوں کا آپس میں چیزوں سے مقابلہ. انگور دے کے گندم لے لی, گندم دے کے کھجور لے لی, اور مارکیٹ میں جائے بغیر. پہلا, اور یہ یہودیوں کا کام تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے پتہ لگا کہ کچھ لوگ اپنا سامان لے کر آ رہے ہیں بیچنے کے لیے, وہ شہر سے باہر جا کر آؤٹ آف مارکیٹ سودا کر لیتے تھے اور کہتے تھے مارکیٹ تو گر گئی ہے, مارکیٹ میں نہ آ جاؤ. آپ نے پہلا کیا کام کیا, آپ نے کہا کوئی سودا مارکیٹ کے باہر ایکسیپٹ نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا. خریدنے والا اور بیچنے والا مارکیٹ میں آئے, یہ کام مارکیٹ کرے گی طے. دوسرا کام آپ نے کیا, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے خریدنے کے برتن اور تھے, بیچنے کے برتن اور تھے, اور ان میں کوئی یکسانیت نہیں تھی, کوئی یونیفارمٹی نہیں تھی. آپ نے کہا کہ جو مدینہ والے ہیں یہ ان کے پاس فصلیں ہیں, یعنی کہ جو چیزیں ہیں نا میجر کرنے والی, ناپنے والی. اب دیکھو نا 2 چیزیں آج بھی کہتے ہیں ہم کہ میجرز اینڈ ویٹس. تو آپ نے کہا کہ مدینہ والوں کے جو ہے نا میجرز, جیسے دودھ لے کر آئے ہیں اس کو ناپنا ہے, وہ مدینہ کے ہو گئے. اور حالانکہ اہل مکہ سے جنگ تھی, قریش سے جنگ تھی,
آپ نے کہا کہ جو قریش کے لوگ ہیں وہ باہر جاتے ہیں، جو وزن ہے وہ ان کے ہوں گے، ویٹس مکہ والوں کے، حالانکہ ان سے دشمنی ہے، لیکن سچ تھا کہ مکہ والے بہتر جانتے تھے چیزوں کو ویٹ کرنے میں۔ تو آپ نے جو دوسرا کام کیا کہ جو ساری یہودیوں کی منوپلی ختم کر دی، آپ نے کہا ویٹ یکساں ہوں گے، ہماری مارکیٹ میں ویٹس یکساں ہو گئے، جو چیز ناپنی ہے وہ مدینہ والوں کی ہوگی، جو چیز تول جو بیچنی ہے وزن کر کے وہ اہل مکہ کی ہوگی۔ دو کام کیے۔ اور پھر جو آپ نے جو تیسرا کام، اور وہاں ایک رواج تھا کہ لوگ تبادلہ کرتے تھے اعلیٰ کھجور کا ادنا کھجور سے، اچھا، اعلیٰ انگور کا ادنا جو تھا لو گریڈ ہائی گریڈ کو کر لیتے تھے اور مارکیٹ میں جائے بغیر۔ آپ نے کہا یہ سود ہے۔ اب دیکھیں نا، میں چونکہ اللہ کا شکر ہے اس کو پڑھتا ہوں، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ نے کہا 3 بار کہا، کیونکہ وہ واقعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کھجوریں پیش کی تحفتاً۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں کھجوریں اتنی اچھی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو کھجوریں بڑی ناقص تھیں، یہ دے کے ہم نے اعلیٰ کھجوریں لی ہیں۔ آپ نے کہا یہ سود ہے، عین الربا، عین الربا، 3 دفعہ فرمایا عین الربا۔ تو لوگ حیران ہو گئے کیونکہ یہ تو رواج تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کریں؟ اب دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ بینکر ہیں، اکانومسٹ ہیں، مارکیٹ کا دور ہے۔ آپ نے کہا ایسے کرو، پہلے ناقص کھجوروں کو مارکیٹ میں بیچو، پھر جو پیسے ملتے ہیں اس سے اعلیٰ کھجوریں خریدو۔ یعنی کہ آج جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ مارکیٹ اکنامکس، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں، اور میں آخری بات اس میں کرتا ہوں اس سلسلے میں، وہاں رواج تھا اس دور میں کہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو جو حاکم وقت تھا وہ لوگوں سے پوچھے بغیر، تاجروں سے پوچھے بغیر وہ قیمت طے کرتے تھے۔ اور مدینہ میں ایک تاجر تھا یہودی، ابو رافع، اس کے پاس اتنا بڑا سٹاک تھا کہ یہودیوں کی چاروں مارکیٹ میں ابو رافع اپنی مرضی سے قیمتیں طے کرتا تھا، کیونکہ اس کا کنٹرول تھا سپلائی پر۔ میں کہتا ہوں یہ ساری اکنامکس ہے اس دور میں، 7ویں صدی میں، جب کوئی اکنامکس سے واقف نہیں تھا تو یہی واقعہ پیش آ گیا۔ ریاست مدینہ میں قیمتیں بڑھ گئی، اب دینا کہ سیلاب آ گیا، فصل نہیں ہوئی، اور مسئلہ آ گیا، تو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ قیمتیں مقرر کر دیں۔ آپ نے کہا قیمتیں میرے ہاتھ میں نہیں، میں مقرر نہیں کروں گا، قیمتیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں، یہ 18 اکتوبر 2026 کی اکنامکس ہے کہ اسٹیٹ قیمت میں دخل نہیں دے گی، مارکیٹ کے مطابق قیمت ختم ہوگی۔ میری بات لمبی ہو رہی، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ 7ویں صدی میں آپ نے وہ معاشی نظام دیا جو ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ معاشی نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے ٹیکسیشن سسٹم۔ جی، آپ نے وہاں آپ نے کہا کہ تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں، تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ وہ جو حکم پہلے آ گیا تھا ہماری بک میں، قرآن میں 2 ٹیکس ہیں، عشر اور زکوٰۃ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس پر کام کیا، جو میری نئی بک ہے اس میں نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ اور 2 ٹیکس، تیسرا ٹیکس ہے امپورٹ ڈیوٹی، جو لگا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ ٹھیک ہے، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ آؤں گا میں اس پہ، لیکن چونکہ مجھے بریک پہ جانا بڑی دیر سے ہولڈ کی ہوئی تھی، لیکن اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب کا۔ قاری صاحب تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ تشریف لائے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، ابھی تو بڑی گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو ڈیٹیلز آئیں گی، پیرالل چلیں گے ہم ہماری سوشل، ہماری اکانومک چیزوں کے حوالے سے، آج کا دور اور اس دور کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی سے انسپریشن لینی ہے۔ ملتے ایک بریک کے بعد۔ آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، پیارے نبی کی مدنی زندگی۔
آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، پیارے نبی کی مدنی زندگی۔ ہم ایک اور معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے گفتگو کو لے کے۔ اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے آپ؟ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار کمنگ جی۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مدینہ کا بابرکت معاشی نظام، اس حوالے سے ہم آگے لے کے چلیں گے گفتگو کو، لیکن کچھ کمنٹس ہیں، پہلے ان کو شامل کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے سوالات تو شامل نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حسیب احمد ہیں، عرفان ہیں، احمد WHO ہیں، ارشاد بی بی ہیں، اور اس کے بعد آگے عریفت شیخ ہیں، سفیان سوگان ہیں، پنڈت یونیفارم ہیں، نشان بی بی ہیں، دین اسلام ایک ID ہے، اور فری حج عمرہ۔ وہ پوچھیں کہ از دس لائف؟ جی دس از لائف پروگرام۔ ماوش گل ہیں، حاجی صاحب ہیں، پھر اس کے بعد بلال یاسین ہیں، علی احمد ہیں، اور محمد اسلام ہیں، اور اس کے بعد مس سلیم ہیں۔ یہ سب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معزز مہمانوں کو سلام کہہ رہے ہیں، ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، اور پروگرام کو، پیغام ٹی وی کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ میں نے جیسا آغاز میں کہا کہ میں آپ کے سوالات جو ہمارے آج کے ٹاپک کے مطابق نہیں ہیں نہیں شامل کر پاؤں گا، لیکن اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ٹائم مل جائے تو اس کو شامل کر لیا جائے۔ بلکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے 10-12 دنوں کی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس وقت انسانیت، اس ٹاپک کے جو اس دن کا ٹاپک ہو اس کے حوالے سے سوال کریں آپ تو اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ باقی ہمارے جو رینڈم سوالات ہیں وہ ہم اپنی عام روٹین میں شامل کریں گے۔ اچھا، چونکہ ہمارے ساتھ مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب بھی موجود ہیں تو ان سے بھی ایک بات کرتے ہیں، بڑی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں تھا تو میں نے کہا کہ ذرا شامل کر لیں ڈاکٹر صاحب کو۔ سر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ غلہ اندر سے گیلا تھا، گیلا نکلا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ملاوٹ، ناقص مال بیچنا اور یا بلکہ بیچنے والوں کے لیے اس فرمان میں کیا تنبیہ ہے کہ ٹھیک ہو جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مارکیٹ بنائی اور آپ اس کو چیک بھی کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی نہ ہو تو پھر تو معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندم کے تاجر کو دیکھا کہ گندم بڑی شاندار ہے اوپر سے، تو آپ نے چیک کرنے کے لیے جب ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلی تھی، اوپر خشک ہے نیچے گیلی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی رات کو بارش ہو گئی تھی تو کچھ گندم بھیگ گئی، تو آپ نے فرمایا جو بھیگی ہوئی ہے اس کو اوپر رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گیلی ہے۔ اور پھر وہی فرمان جو ابھی آپ نے سنا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکے کی اتنی شکلیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ PhD نہیں، درجنوں بندے PhD کرنا چاہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں دھوکہ دے کی کتنی شکلیں ہیں تو PhD کی جا سکتی ہے۔ فروٹ کو دیکھ لیں، بیسک ضرورت ہے لوگوں کی بیچاروں کی، فروٹ کچا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پینٹ کر کے لے آتے ہیں کہ پکا ہوا بنا کے۔ دودھ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، بزرگوں کی ضرورت ہے، اور کیمیکل سے دودھ ہمارے لاہور شہر میں سپلائی ہو رہا ہے ہر روز لاکھوں لیٹر، اور اگر فوڈ انسپیکٹر پکڑتے ہیں تو پھر وہ نالوں میں بہا رہے ہوتے ہیں۔ شہد اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، وہ 2 نمبر تیار ہو رہا ہے۔ آٹا جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر روز کی ضرورت ہے، آٹے کے ساتھ جو ظلم ہم نے کیا ہوا ہے دنیا میں کہیں اور ہے؟ وہ روٹی جو کبھی کبھی ہمیں بھی ملتی ہے چبائی جاتی ہے، وہ منہ کے اندر ہی پھرتی رہتی ہے چمڑے کی طرح، اور ہم ربڑ کی طرح اس کو نگلنے کی کوشش کرتے نہیں۔ آٹے کے اندر ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ جو ضروری مسالہ جات ہنڈیا کے اندر پڑنے ہیں وہ ان کے اندر ملاوٹ ہے۔ تمام وہ ضروریات زندگی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے ملاوٹ تو دور کی رہ گئی، اس کو آرٹیفیشل طریقے سے 2 نمبر طریقے سے تیار کر کے مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام بے ایمانیوں کا روک تھام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا کسی بھی صورت میں۔ اچھا، ایک مزیدار ہے، وہ تاجر کہتے ہیں جی
کہ جی ہمارے پاس بہت قیمتی لباس آتے ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ان کی قیمت ہوتی ہے، اب وہ اس کو اٹھاتے رکھتے گاہک کو دکھاتے ہوئے نا وہ کہیں سے اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا دھاگا نکل آتا ہے۔ اب اگر ہم اسی کپڑے کا تھوڑا سا ڈیزائن کاٹ کے وہاں پر ایلفی کے ساتھ گوند کے ساتھ چپکا دیں تو گاہک کو کبھی پتہ نہیں چلتا۔ کیا یہ جائز ہے؟ یا دکاندار وہی نیٹ کپڑے آپ نے کسی فنکشن میں استعمال کر کے اگلے دن پریس کر کے پھر بیچنے کے لیے لے آتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سب کے لیے ہے، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ المکر والخدیعۃ فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوکہ دہی اور مکر و فریب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ جہنم میں لے جائے گا۔ تو ہماری مارکیٹ جتنی بھی ہے الا من رحم ربی، آپ کو بہت کم فروٹ بیچنے والے سبزی والے ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اچھا فروٹ لیدا کیا ہو اور ناقص تھوڑا سا سائڈ پہ کیا ہو کہ بھائی اس کی قیمت یہ ہے اور اس کی یہ ہے، بلکہ آپ کو اکثریت ان کی نظر آئے گی کہ پیچھے سائڈ پہ بہت خوبصورت گاہک کی سائڈ پر خوبصورت جوڑا ہوگا اور جتنا گھٹیا گلا ہوا خراب ہوا اپنے آگے جوڑا ہوگا، اور اگر آپ نے چند سیکنڈ کے لیے نظریں اپنے والٹ کی طرف اپنی جیب کی طرف کیں تو آپ کے 5 کلو کا سٹور وہ سارا وہ گھٹیا بیچ دیں گے، اور جب گھر جا کے یار میں نے تو بڑا اچھا فروٹ چن چن کے ڈالا تھا، یہ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر بے ایمانی ہمارے ہاں کر دی جاتی ہے۔ تو ہماری خوراک جتنی آئٹمیں ہیں خوراک کی کوئی محفوظ نہیں ہے، ہمارے پہننے کے لباس میں ملاوٹ ہے، ہمارے روزمرہ کی ضروریات زندگی میں ملاوٹ ہے۔ یار میں کیا کس پہ رونا رہوں؟ آئل ہے، آئل بہت اچھا، کوکنگ آئل تو گاڑی کا آئل، بالوں کو لگانے والا، مالش کوئی بھی آئل، وہ آپ بہترین کوالٹی کا ایک دفعہ لے کے آتے ہیں، دوسری دفعہ کبھی آپ کو وہ نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ پرفیوم ہے، پرفیوم کی پیکنگ وہی ہے، بوتل وہی ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ تو زندگی میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں مل رہی جو جینون مل جائے۔ تو ان سب بے ایمانوں کے لیے ایک تو قاری صاحب نے جو تلاوت کی ویل للمطففین، جو دھوکہ دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم بیچتے ہیں، کم لیتے وقت زیادہ پیسے پورے لیے ہیں اور چیز کم دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے، اور جو دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشنا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کے طور طریقے جانتا ہی نہیں۔ مسلمان ایماندار ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، اور یہ جو بے ایمانی کر رہا ہے تو گویا یہ کافروں کے طریقے اپنا رہا ہے، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ جس طرح مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کوئی چیز خالص نہیں ہے، تو انسان بھی خالص نہیں مل رہے آج کل انسانوں میں معاملات۔ جب وہ معاملات میں اس طرح ہیرا پھیری سے کما کے وہ جو پلا ہوا انسان ہے اس کے اخلاق اور کردار میں کچھ سچائی آ سکتی ہے؟ حرام مال کھانے سے، پینے سے، پہننے سے اس کا کردار بھی وہی ہو جائے گا، جھوٹا، ناخالص، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا، اور کردار بھی بدل گیا تو پھر شخصیت وہی دوگلی سی شخصیت جیسی ہم سب کے سامنے ہیں، جو ہم بھگت رہے ہیں دوگلی شخصیات، ان کی اصل وجہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب، ہم چونکہ اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں آج معیشت کے حوالے سے، معاشی نظام کے حوالے سے، اور ہم مدینہ کا بابرکت جو معاشی نظام ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے آزاد بازار قائم کیا، اس وقت جب کہ اجارہ داری تھی یہود کی اور ان کا اپنا بازار قائم تھا۔ تو ہم اس اقدام کے جو معاشی اور خود مختاری جو منصفانہ تجارت کے لیے بنیاد فراہم ہوئی ہمیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف قسم کی اجارہ داریاں تھیں بازاروں پر۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ریاست کا یہ مدینہ کا بازار قائم کیا تو اس میں کسی بھی گروہ کو وہاں پر قابض نہیں بننے دیا، جی، اور اس طرح کا آزاد ماحول قائم کیا کہ جس میں چھوٹا اور نیا کاروبار قائم کرنا بہت آسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ وہ قبائل کا دور تھا، اور خاص طور پر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہود کی بہرحال اس دور میں بھی اجارہ داری تھی اور ان امور کو وہ لے کر چلتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معاشرے میں کچھ اصول متعارف کروائے۔ جو محنت کرتا تھا اس کا کاروبار آگے بڑھتا تھا، محنت سکھائی۔
دیانت سکھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقت سکھائی. اور اگر میں کمپیئر کروں, یہ جو آپ کا سوال ہے, اگر اس کی ریلیونس دیکھیں تو آج پاکستان کے ماحول میں اس کی بہت زیادہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے حکومتوں کو آزاد تجارت کو قائم کرنے اور منڈیوں کو گروہوں کے قبضے سے نکالنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں جو چاہیں جتنا ریٹ چاہیں وصولتی ہیں, اور ان کی اجارہ داری ہے, ان کے نام بکتے ہیں, اور اس کے لیے شریک ہیں ہمارا اقتدار بھی, اس کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ مفادات بانٹے جاتے ہیں. تکلیف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نئے کاروبار شروع کرنے سے روکیں گے لوگوں کو, اجارہ داری کو آپ ہوا دیں گے اور پروٹیکشن دیں گے, اس کا نقصان یہی ہوتا ہے جو ہماری مارکیٹ میں آج موجود ہے. آپ دیکھیے کہ نئے کاروبار نہ ہونے کے سبب لوگ ملازمتوں کے انحصار میں, ملازموں پر انحصار کر رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا کہ ایک چھوٹی سی جاب آتی ہے اور اس کے لیے لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نئے چھوٹے چھوٹے کاروبار جس میں وہی نوجوان مصروف ہو جانے تھے اور ان کا ایک شاندار سلسلہ روزگار چلنا تھا, اس کو ہم نے مسدود کر دیا ہے. تو یہ ٹاپک ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, میں سمجھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین اقدامات اٹھائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا محنت کا ذوق دلایا اپنے صحابہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجر تھا اس کو جو درمیانی راستے ہوتے ہیں, جو چور دروازے ہوتے ہیں, ان کی تلقین نہیں کی ہے بلکہ اس سے روکا ہے شدید کے سبھی. آپ جیسے من غشنا فلیس منا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید تنقید بھی فرمائی اور اس کو بتایا کہ یہ صرف دنیا نہیں بلکہ تم نے کسی کو حساب بھی دینا ہے. تم اگر کہیں بیٹھے کہیں تنہائی میں بھی کسی کو لوٹ لیتے ہو, یعنی مختلف اصول متعارف. اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی مزاج یہ بنا دیا صحابہ کرام کا کہ وہ دوسری طرف کاروبار کو ایک اہمیت دیتے ہیں اور اپنا حق بھی سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نئے نئے تاجر تھوڑا تھوڑا سامان لے کر بیٹھے ہوئے مدینہ کی مارکیٹ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں. یعنی اس بازار کی ایک تو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا بازار ہے, اور دوسرا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ظلم ہو ہی نہیں سکتا, جو کرتا ہے اس کو فوری سزا ملتی ہے. تو قبضہ جو تھا, جو اجارہ داریاں تھیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ختم فرمائی, اور وہاں پر ایک آزاد ایسا خود مختار ماحول قائم کیا جس سے نیا تاجر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے, جس سے جابز پیدا ہوتی ہیں, جس سے سہولت پیدا ہوتی ہے, اور مقامی بندہ جو ہے وہ امیر ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک تو محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اور نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت سکھائی اپنے صحابہ کو, اپنے تاجروں کو, اور تیسرے نمبر پر اپنے بازار کا مجموعی ماحول مسابقت پر رکھا. یہ نہیں کیا کہ کچھ اٹوٹ انگ ہیں. آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامیاب تاجر تھے مکہ میں, ان کی کپڑے کا کاروبار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تاجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اب یہ نہیں ہونے دیا گیا کہ اگر ایک بڑا صحابی, ایک جلیل القدر صحابی یا بڑے خاندان کا بندہ وہ بڑا تاجر ہے تو اس کے مقابل کوئی چھوٹے تاجر پنپ نہیں سکتے. یہ ماحول نہیں بننے دیا نبی علیہ السلام نے, اور یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ضمن میں کہ آج کے دور میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے کاروباروں کو, اپنی منڈیوں کو اسی اصول پر استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ماحول جو ہے وہ آگے بڑھ سکے, ہماری تجارت آگے بڑھ سکے. ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں, نہ کہ ہم نقل کو اپناتے اپناتے اصل بھی اپنی کھوجیں. اچھا جناب منیر احمد صاحب, وہ بات ہماری رہ گئی تھی بیچ میں, اسی سے کنٹینیو کریں گے. لیکن ایک چیز جیسا ابھی عثمان صاحب بھی فرما رہے تھے, جیسا ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا, ہم تو ابھی تک اس منوپلی سے باہر نہیں آ سکے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہو, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہو, ہماری اپنی کمپنیز اگر آتی ہیں مارکیٹ میں تو وہی یہود و نصار, وہی جیوز, وہ سارے ہمیں وہاں پہ گرپ کیے ہوئے, اس کو پکڑے ہوئے بیٹھے نظر آتے ہیں. اس سوشل اکانومی کو, اس سوشل سٹیٹس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور جو ابھی بات ہوئی ہے, میں نے پہلے کہا تھا نا, جو پہلا کام آپ نے کیا مارکیٹ میں, جی وہ سپلائی سائڈ کو ٹھیک کیا. میں چونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں تھوڑی سی بات کروں گا اکنامکس کی زبان میں, تاکہ جو ہمارے نئے نوجوان ہیں جو یونیورسٹی میں لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ جو مدینہ کا بازار تھا
وہ ایک معاشیات کا بہت بڑا سبق تھا، ایک کنٹریبیوشن تھا. جی پہلے تھا کہ آپ نے سپلائی سائڈ کو ٹھیک کیا، دوسرا پھر جو آپ نے کہا، میں نے اس کو نا 3 سٹیپ میں لیا ہے جو سارا اسلام کا معاشی نظام ہے. پہلا کیا ہے؟ ریفارمز کی سپلائی سائڈ کی. وہ لوگ، اب دیکھنا مارکیٹ کس سے چلتی ہے؟ جو لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں. اب ان کو صحیح معاوضہ نہیں ملتا. آپ نے کہا مارکیٹ میں آؤ گے، اس میں بہت تفصیل اویلیبل ہے. آپ مارکیٹ میں آؤ گے، مارکیٹ فیصلہ کرے گی آپ کی چیز کی کیا قیمت ہے. ٹھیک ہے. یہ کرنے کے بعد، اور میں تو جب جس طرح میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشیات کے مضمون میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جو ہم یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھا رہے ہیں، اگر یہ چیزیں اس میں شامل کر دیں، کیونکہ آپ نے بالکل اکنامکس کی زبان میں آپ نے جو سارے جو کام کیے، پہلا کام کیا سپلائی سائڈ، اب دوسرا کیا ڈیمانڈ سائڈ. اس میں جو بھی باتیں ساری ہوئی، ملاوٹ ہے، دھوکہ باز، اس میں جو سارا زور ہے کہ وہ آدمی جو چیزیں بیچتا ہے، تاجر، اور نبوت سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے جو تاجر تھا، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. ساری دنیا میں تاجر کے پیشے کی کوئی عزت نہیں تھی. یہاں میں سقراط کے یونان کی بات کرتا ہوں. اب وہاں بڑا علم کا دور تھا. سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے. وہاں ہر طبقے کا اپنا خدا تھا. بادشاہوں کے وہاں تو بے تحاشا خدا تھے، جیسے ہندو مت میں ہے. جی. تو یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کا اپنا خدا ہے، اور چور، ایتھلیٹ اور تاجر، ان کا ایک خدا تھا، ہرمیس. یہ ہرمیس گریک کا دیوتا ہے. اور یعنی کہ چور، اچکا، ایتھلیٹ اور تاجر، ان کا ایک خدا تھا. وہ کیوں تھا؟ اب نا یہ ایک سوال ہے کہ یونان میں تو بڑا عقل کا دورہ تھا، وہ دانش کی بات کرتے تھے. تو جو تاجر تھا اس کا خدا ہرمیس تھا، جو گوڈ ہے اس کا کہ مکاری کا. یونان کے فلسفے میں ہرمیس یعنی کہ چالاکی کا، چوری کا، مکاری کا دیوتا ہے. وہ کیوں کرتے تھے؟ یعنی تاجر کا اتنا لو سٹیٹس کیوں تھا؟ اب دیکھنا چور کے ساتھ ملا رہے ہیں، چوروں کے ساتھ ملا دیا. اب دیکھیں نا، اس میں تھوڑا سا اس کو سٹڈی کریں کہ چور آپ سے چیزیں زبردستی چھین لیتا ہے، اور جو بزنس مین ہے، تاجر ہے، وہ مسکرا کے چھین لیتا ہے. کیسے؟ چیز 50 روپے کی، اس نے 200 روپے کی بیچ دی. تو میں جب اس کو سٹڈی کرتا ہوں، اتنی احادیث ہیں. ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، مارکیٹ شیطان سے مقابلے کی جگہ ہے. اب آپ اس پر غور کریں کہ مارکیٹ کیسے شیطان سے مقابلے کی جگہ ہے. منافع کی ہوس، کہ زیادہ منافع نہیں کمانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بھی ویلڈ ہے کنٹریبیوشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی ایک حدیث ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ، سچا اور امین تاجر، اس کا رتبہ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے. یعنی آپ نے تجارت کے پیشے کو عزت دی اور سارا زور ڈالا تاجر پر، جس نے چیزیں بیچنی ہے. جیسے ابھی جو بات ہوئی کہ ملاوٹ ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے. تو دوسرے مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو سچا بنایا. اور پھر جو تیسرا مرحلہ تھا آخر میں، دیکھیے جو مارکیٹ تھی نا، وہ پہلی ہجری میں قائم ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیں، جب ہم سٹڈی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ایز اے لیڈر، ایز اے مطلب ریفارمر، آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جنگیں بھی چل رہی ہیں. دوسری ہجری میں جنگ بدر ہو گئی، پھر تیسری میں جنگ احد ہو گئی. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ جنگوں کے ساتھ ساتھ پھر جنگیں 2 قسم کی تھیں، ایک ایکسٹرنل مکہ سے اور اندرونی یہودیوں سے. تو آپ نے دوسرے مرحلے میں تاجر کو سچا بنایا
اور تیسرے مرحلے میں آخر میں آپ نے سود کا خاتمہ کیا، اور بالکل یعنی کہ 8-9 سال بعد 9 ذی الحج 10 ہجری میں جو آخری خطبہ ہے اس میں ہم سب جانتے ہیں آپ نے کہا کہ آج کے بعد جی مدینہ مارکیٹ میں سود نہیں تھا لیکن یہودیوں کی مارکیٹ میں سود تھا، اور آپ نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو سود کا خاتمہ کر دیا۔ اب ایک بات ہے، یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، دستیاب ہیں، آج کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور علامہ اقبال کی زبان میں جی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نا اقبال نے کہا تھا نا کہ شعر ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آج کے دور میں کیا کنٹری کیا ہم کریں، جی اس میں جو میری انالیسز ہے، سر سوری ٹو کٹ یو، آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو سود کے حوالے سے بھی جاننا ہے، کیونکہ کویسچن میرے ذہن میں آ گیا، ہم آج تک اس سے نکل نہیں پائے، کیونکہ ساری اگر ہم انٹرنیشنل اکانومک سٹیٹس دیکھیں تو وہ تو اسی پہ بیس کر رہا ہے آج بھی۔ تو میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ اس پہ، میں ذرا مفتی صاحب کو شامل کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے اب ہم ذکر کر رہے ہیں منڈیوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تو انہوں نے منڈی سے باہر مال خرید کر کسی کسان یا دیہاتی کو کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور کرنے سے منع کیا۔ آغاز میں ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ آج اگر ہم کسان کا استحصال دیکھتے ہیں کہ وہ مہنگی پڑتی ہیں ان کو چیزیں، ان پہ انسسٹ کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ سستی بیچیں، یہ منافع خوری کی ایک ناجائز صورت ہے جو نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ بدقسمتی سے ہماری حکومتی سرپرستی میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مارکیٹ کے اصول جیسے ہمارے محترم بیان فرما رہے تھے، جو مارکیٹ کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، اس میں ایک یہ بھی تھا، نبی یہ بھی تھا کہ نہا عن تلقی الرکبان، کہ تجارت کے لیے آنے والے قافلوں کو منڈی سے باہر جا کے نہیں ملنا۔ ہوتا کیا ہے کہ غریب آدمی منڈی میں بیٹھے ہیں یا جو تاجر منڈی میں انتظار کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور آپ باہر جا کے ہی کسان سے ادھر سے ہی خرید لیں اور پھر آ کر اپنی من مانی قیمت پر بیچیں، تو یہ جتنے کسٹمر ہیں یا جتنے تاجر منڈی ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اگر وہی قافلہ منڈی میں پہنچے تو ان کو آزادانہ طور پر بیچنے کا ان کو پورا سہولت دی جائے، جی تو ممکن ہے کہ وہ سستا بیچ جائیں اور پوری منڈی اور جتنے بھی کسٹمر ہیں ان کا فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ جو بھی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قیمتیں بڑھیں اور آپ سے کہا گیا کہ آپ قیمتیں مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، یہ قیمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کبھی کسٹمر کو فائدہ دیتا ہے اور کبھی تاجر کو فائدہ دے دیتا ہے، کبھی ریٹ بڑھتے ہیں تو تاجر کو رزق مل جاتا ہے، کبھی وہ تو کسٹمر کو کم ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو کبھی کسی کو رزق دیتا ہے، کبھی کسی کو رزق دیتا ہے، تو آزادانہ مارکیٹ کو چلنے دو۔ تو یہ مارکیٹ سے باہر جا کر قافلوں کو خرید لینا، اب تو حکومت جا کر کسانوں سے قیمت گندم چھین رہی ہے، ان کو کھادیں مہنگی دے رہی ہے، سپرے مہنگا دے رہی ہے، ان کو دوائیاں مہنگی مل رہی ہیں، ان کو بیج مہنگا مل رہا ہے، ان کو بجلی مہنگی مل رہی ہے، لیکن گندم ان کی لوٹ کھسوٹ کر کے لے لی گئی، اور اب ابھی 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں اور گندم ختم بھی ہو گئی۔ ختم نہیں ہوئی، وہ لاکھوں ٹن غائب کر دی گئی، اب وہ ڈالروں میں منگوائی جائے گی۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے عثمان صاحب کہ یہ ہمارے مفادات ہیں، کک بیک کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو اس ساری ملی بھگت سے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر عمل کیا جائے کہ جو کسان ہے اس کو آزادانہ طور پر اپنی چیز کو بیچنے کی سہولت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ جی مارکیٹ میں آئے گی، تاجروں کا بھی فائدہ ہے، عام گاہک کا بھی فائدہ ہے۔ اچھا اگر آپ ابھی آپ کی منڈی ہے آپ کے پاس، جی یہ آپ کے بیک پہ منڈی ہے، اگر آپ منڈی میں جائیں نا تو آپ کو سبزی پھل باہر کے ریٹ سے آدھے ریٹ پر مل جائے گا، تو یہ منڈی میں پہنچنے کا فائدہ ہے۔ اور اگر منڈی سے باہر ہی بک جائے تو وہ 2-3 ہاتھوں میں بک کر جب منڈی میں پہنچے گی چیز تو اس کے ریٹ تو آسمانوں پر پہنچیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی ساتھ دیا ہے اور تاجروں کا بھی ساتھ دیا ہے کہ دونوں کو جب اللہ چاہے گا رزق دے گا، فائدہ دے گا، تو آزادانہ چھوڑ دیں سب کو۔ تو اس طرح سے اگر ہم اصولوں پر عمل کریں گے
تو ہمارے ہاں برکت بھی آئے گی، خیر بھی آئے گی، کاروبار بھی بڑھیں گے، تجارت میں منافع بھی ہوں گے اور کاروبار ترقی بھی کریں گے۔ اور اگر اسی طرح مناپلی ہوئی، کبھی حکومت آ کر انٹرفیئر کرتی ہے اور کبھی بڑے بڑے تاجر کرتے ہیں، پورا سٹاک منڈی سے اٹھا کے اپنے گوداموں میں پھینکا، ریٹ بڑھا کر لے آئے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو آزاد منڈی مسلمانوں کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمیں آل دا وے فرام سعودی عربیہ جوائن کر چکے ہیں، جناب سید تاج احمد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، خیریت سے آپ؟ تھینک یو ویری جی مچ۔ الحمدللہ۔ ویسے تو رمضان میں ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ جو ٹاپک جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، مدینہ کا بابرکت معاشی نظام، ایک بزنس مین ہونے کی حیثیت سے یا اگر ہم کاروبار کی حیثیت سے بات کریں تو کاروباری نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بزنس کے ہم سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ رول ماڈل نظر آتے ہیں، اور ان رول ماڈل کو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے ڈیلی کے کاروبار میں شامل کرنے کی کوشش کریں یا انسپریشن لیں، تو ہمیں مدینہ کا بابرکت معاشی نظام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بنایا گیا وہ ایک بہترین رول ماڈل نظر آتا ہے۔ آپ فرمائیے گا آج ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ایک بار پھر آپ کو بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا، اور جو بھی مہمان گرامی بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام۔ اور دیکھیں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کی بہتری کے لیے اور کاروباریوں کی بہتری کے لیے جو اصلاحات کی سوق المدینہ میں، پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنو قینقاع کی مارکیٹ ہوتی تھی جس میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو چلا رہے تھے، جس میں بہت ساری غلط چیزیں تھیں سود کے علاوہ بھی۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے مارکیٹ کا، سوق المدینہ کا دورہ کیا کرتے تھے، وہاں پہ کاروباریوں کو اور گاہکوں سے باتیں کرتے تھے، ان کو مشورے دیا کرتے تھے۔ جی اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کچھ چند ایسی چیزوں کا میں ڈسکس کروں گا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس مارکیٹ میں نافذ کی، جو کہ آج کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل کمپنیز اس کو فالو کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو سب سے پہلی چیز ٹرانسپیرنسی اور کوالٹی ہے۔ جی دیکھیے ٹرانسپیرنسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال میں اگر کوئی عیب ہے، مال میں جو کوئی اگر ڈیفیکٹ ہے تو اس کو دکھانے کے حوالے سے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں تجارتی قافلہ لے کر جب شام گئے، اپنا حضرت مکہ کے معزز اور امیر خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارتی قافلہ تھا اس پہ گاہکوں کا، کسٹمر کا اتنا فوکس تھا، اور انہوں نے ان کو اپنے اس قافلے پہ تقریباً دوگنا منافع ہوا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہکوں کو اور کسٹمر کو اپنے پروڈکٹ، اپنی مال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیتے تھے کہ کس کوالٹی کا مال ہے، کس درجے کا مال ہے، اور کتنا پرانا مال ہے اور کیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کسٹمر کا بہت زیادہ اعتماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی طرف تھا، اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی مدینہ کی مارکیٹ میں۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کا دورہ کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک شخص جو غلہ بیچ رہا تھا، اس غلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک ڈالی، اور ان کو پتہ چلا کہ نیچے جو غلہ ہے، نیچے کا جو حصہ ہے وہ گیلا ہے، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسٹمرز کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا اسلام اس کے ذریعے سے پھیلے اور واقعی اسلام کا امیج بلند ہو، تو ہمیں اپنی کوالٹی کو، جو ہماری ایکسپورٹ کی کوالٹی ہے اور جو ہماری ٹرانسپیرنسی اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے، اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، تو ہمارے جو ایکشنز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل سوسائٹی میں اور انٹرنیشنل لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے، وہ اسلام کو زیادہ تیزی سے پھیلا سکتے ہیں، وہ اسلام کو زیادہ اچھا امپریشن دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو میں نے ڈسکس کی وہ تھی ٹرانسپیرنسی اور کوالٹی، ہمیں اپنے پروڈکٹ کی امپروو کرنا چاہیے ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسری چیز دیکھیں ٹائملی ڈیلیوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بہت زیادہ ایمفیسس ہے
وعدہ کو اور کمٹمنٹ کو پورا کرنے پہ، کہ ہم جو ٹائم دیتے ہیں ڈیلیوری کا، ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ایک بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ ہے، اور ہمارا فوکس ہے کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے، اس لیے کہ دنیا میں آئی ٹی کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں بہت زیادہ نوجوان اس فیلڈ میں آ رہے ہیں جو یہاں سے بیٹھ کے ریموٹ ورک کر کے اپنی سروسز دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کو. لیکن ایک جو شکایت سننے میں آتی ہے اور ایک جو پرابلم آتی ہے کہ جی یہاں سے ٹائملی ڈیلیوری نہیں ہوتی، کمٹمنٹس مس ہوتی ہیں ہماری طرف سے ڈیلیور کرنے میں کسی بھی پروجیکٹ کو اور کسی بھی سروسز کو، اور اس میں ریزن یہی دیتے ہیں ہمارے سروس پرووائڈرز یہاں کے جو ہمارے پروفیشنلز ہیں کہ جی بجلی کے ایشوز ہوتے ہیں یا آؤٹیجز کے ایشوز ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں. لیکن دیکھیں آؤٹیجز کے ایشوز اپنی جگہ، لیکن جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کانٹریکٹ لیتے ہیں آئی ٹی کے دوسرے سروسز کے، تو ہمیں متبادل ارینجمنٹس کر کے رکھنے چاہیے، اور ہمیں ہر صورت میں ٹائملی ڈیلیوری کرنی چاہیے. جو ہم نے ایکسٹرنل اور دوسری پارٹیز کو ہم نے جو کمٹ کیا وہ ہوتا ہے. کمٹمنٹ کو اون کرنا چاہیے، اور یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے، آپ کے گروتھ کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو سر. اچھا سر، ایک چیز اور فرمائیے گا، آپ چونکہ پیغام کلب کے ذریعے فلاحی معاشی تعاون کے فروغ کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت اہم کام کریں. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے جب ہم ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں سے بیٹھ کے سعودی عربیہ کے ہمارے جو کلب ہیں، جو پیغام کلب ہیں، جو پیغام کلب کے ممبر ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مدینہ کے مفاخات کے حوالے سے جو رہنمائی لیتے ہوئے معاشرے میں صاحب استطاعت اور جو ضرورت مند ہیں ان کے درمیان ایک بانڈنگ، مضبوط ربط، تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ جی اچھا، بالکل نوی صاحب میں اس پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں اور جو مینشن کرتا ہوں پچھلے سبجیکٹ کے حوالے سے بس بریفلی. تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی مدینہ کی مارکیٹ میں، وہ تھی کہ ریٹرن پالیسی، گڈس ریٹرن پالیسی. دیکھیں اس مارکیٹ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہودی جو ہے وہ گڈس کو ریٹرن نہیں کرتے تھے، اور کسٹمر مجبور ہو اور وہ گڑگڑاتا رہے، لیکن وہ جو ہے نا ایک دفعہ کسٹمر جو دکان سے نکل آتا تھا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جی وہ ڈیل جو ہے وہ پتھر کی لکیر بن جاتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک پشیمان مجبور کسٹمر کا سامان واپس لے لیتا ہے، اگر وہ مجبوری میں واپس کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو واپس لے لے گا. اور آج جو آپ نے ایک نام سنا ہوگا امیزون کمپنی اور کاسٹکو کمپنی، یہ دنیا کی نمبر 1 اور نمبر 2 ریٹیل کمپنیز ہیں. اور اگر آپ ان کی رپورٹس پڑھیں تو یہ کہتے ہیں ان کی پالیسی جو سب سے سرفہرست ان کی پالیسی ہے وہ کسٹمر کی ریٹرن پالیسی، اور کہتے ہیں کہ اس ریٹرن پالیسی کی وجہ سے کسٹمرز کا اعتماد ان پہ بڑھتا ہے اور ان کی سیلز سب سے زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ تیسری پالیسی تھی. اب میں آپ کی اس سوال کی طرف آتا ہوں پیغام کلب کے حوالے سے. دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا نوی صاحب. پیغام کلب، ہم یہاں پر پیغام کلب کی ہم نے ممبرشپ پروگرام متعارف کروایا ہے جس میں ریاض کے جو کاروباری حضرات ہیں اور دیگر مخیر حضرات ہیں اس کو کلب میں شامل کر رہے ہیں ہم، تاکہ ان سے اویئرنیس بڑھے اور ہم فنڈنگ جو ہے ان کے ذریعے سے چینلائز کر سکیں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کنیکٹ کرنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے. اور اس میں اور دوسری چیز جو ہے وہ جو کوارٹرلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہم مخیر حضرات کو آگاہی دیتے ہیں پیغام ٹی وی کے نشر و اشاعت کے حوالے سے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے یہ بھی فوکس کرنا شروع کیا کہ جی جو پیغام ٹی وی معاشی و فلاحی کام جیسے سیلاب زدگان کے لیے کر رہا ہے وہ بھی ہم اس کے بارے میں بھی ان کو انہیں بتانا شروع کیا ہے ہم نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تیسری چیز ہم ٹیلی تھون کا اہتمام کرتے ہیں جس میں پیغام ٹی وی کے چیئرمین لاسٹ ٹائم جیسے چیئرمین ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب موجود تھے، اب نائب چیئرمین عبدالمالک مجاہد صاحب اس میں شریک ہوتے ہیں. جو قیادت ہے اس کے اندر وہ شریک ہوتی ہے ٹیلی تھون کے اندر. اور اس کے علاوہ جب بھی پیغام ٹی وی کی اور جماعت کی وہ قیادت سعودی عرب ریاض تشریف لاتی ہے تو اس موقع پر بھی ہم مخیر لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں میٹنگز کا، اور اس کے اندر آگاہی اور اویئرنیس کا پیغام دیتے ہیں. تو یہ 3 4 5 چیزیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم فردر بھی دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے پیغام ٹی وی کے ذریعے سے فلاحی کاموں کو اور دوسرے کاز کو ہم فنڈ کر سکیں. ٹھیک ہے بالکل. ٹیلی تھون سے آپ نے وہ میموریز ریکال کروا دی جو ہماری اور آپ کی ہیں، اور گاہے بگاہے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا جناب سید تاج احمد صاحب جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو تھینک یو جی, اللہ حافظ. اچھا پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب, ویسے تو کویشچن مجھے آپ سے ایک اور کرنا ہے, لیکن تاج صاحب نے ایک کویشچن دے دیا مجھے. دیکھیں ریٹرن پالیسی کے حوالے سے, بلکہ سر میں آپ کو بھی شامل کروں گا, ہم دنیا بھر میں کہیں جاتے ہیں ریٹرن پالیسی ہے. ایون کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اگر آپ نے کوئی چیز بائی کی ہے اور آپ بھول گئے ہیں 3 4 5 ماہ وہ پڑی بھی رہی ہے, اور آپ نے جا کے اسی اسٹور پہ جا کے کہا, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, آپ نے ان کو جا کے کہا, انہوں نے بلا حیل و حجت اس کو اسکین کیا ہے اور انہوں نے آپ کو اماؤنٹ واپس کر دی, یا انہوں نے پوچھا ہے ڈو یو وانٹ ٹو ایکسچینج سم تھنگ, یا آپ کچھ اور اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہیں. یہ پاکستان میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نہیں ہے, لیکن کہیں کہیں میں نے دیکھا بھی ہے, لیکن اتنے عرصے کے بعد, آلدو کہ کسٹمر کی نیگلیجنس ہے, لیکن انٹرنیشنلی یہ بہت زیادہ ہے. یہ کاروبار پہ کون سا پازیٹیو امپیکٹ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, مسلمانوں کا کاروبار تو اصل میں بائر سینٹرڈ ہونا چاہیے, اور صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں آسانی کرنے کی تلقین فرمائی ہے, اور بلکہ یعنی جو ریٹرن پالیسی ہے جس پہ اب ڈائریکٹلی اس پر احکام بھی موجود ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سہولت چاہتا ہے تو اس کو فوری طور پر سہولت دی جائے. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خریدار کا اعتماد لینا ہے. وہ آج اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں, جیسے ایک مسلمان اور ایک مومن کی درجن 12 کی نہیں ہوتی, 13 کی ہوتی ہے, یہ حقیقت ہے, اور آپ اس کو سروسز دیں, آپ اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے دیں, تو وہ آپ کا مستقل طور پر ایک گاہک بن جاتا ہے. لیکن اگر کو جو انسٹنٹ ہم چاہتے ہیں نا, دور کچھ اس طرح کا ہے, عدم آگہی ہے. میں اس ضمن میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنٹریبیوشن ہے, سر بڑی اہم باتیں میں نے سنی سر منیر صاحب سے اور بھی مفتی صاحب سے بھی. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ چینج ہے, وہ تبدیلی ہے, وہ رفاہ ہے. جی, وہ جو پہلی ٹریڈیشنز تھیں ان کی تبدیلی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب ہوں, صرف مسجد تک وہ مؤثر نظر آتے ہیں, لیکن جب وہ کاروباری اعتبار سے, جب وہ انتظامی امور پر بھی اتنے ہی مؤثر نظر آئیں, تو یہ ایک غیر معمولی اقدام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر جامع ہے کہ کاروبار میں انہوں نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی نیا کاروباری, مختلف مورخین نے اس پر تفصیل لکھی ہے, وہ جب بھی کوئی نیا کوئی تاجر دکان کھولتا تو اس کا انٹرویو کرتے, اس سے پوچھتے کہ تمہیں حلال و حرام کا علم ہے. ایک تو نا جنرل حلال حرام چیزیں, ایک اس کی ڈیٹیل پوچھتے, کاروبار کے اصول پوچھتے, کن اصولوں پر تم نے اسے لے کر چلنا ہے. اور اگر بعض ایسی روایات ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہوتا تو اس کا شٹر ڈاؤن کرتے, اسے فرماتے جاؤ جا کر پہلے مسجد نبوی میں علم حاصل کرو, پھر کاروبار شروع کرنا. یعنی تاجر جو ہے اس کی تربیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. ریٹرن پالیسی کا تعلق ڈائریکٹ اسی سے ہے. اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ نقصان نہیں میں کر رہا, اصل میں یہ چیز میرے پاس بڑی ضائع بھی ہو جائے جو واپس آئی ہے, یہ ضائع نہیں ہوئی ہے, میں نے ایک بندہ خرید لیا ہے, میں مستقل اپنا گاہک بنا رہا ہوں. فیوچر انویسٹمنٹ ہو گیا. آپ نے مجھے ایک بات بڑی خوبصورت دے دی, آپ کنٹینیو کیجئے گا. کہا کہ تاجر کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے, ناٹ ان اے سینس آف ڈگری ہو, پروفیشنل کوئی چیز ہو, پڑھا لکھا شعور ہونا. ہاں جی, شعور ہونا بہت ضروری ہے, تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج کل, جو میں نے دیکھا ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ اس میں انڈکٹ کر سکتے ہیں, میرے معزز مان بتا سکتے ہیں, پردہ لکھدا نہیں, یہ کرتا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتا, نو کام کرا دے, اس کو کام پہ لگا دیں, اس کو بزنس کروا دیں. یہ ٹرم ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں دوبارہ آؤں گا, معزز مہمان موجود ہے, کنٹینیو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہیں سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ, انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ, پیارے نبی کی مدنی زندگی. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ, انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ, پیارے نبی کی مدنی زندگی. ہمیں بھی جوائن کر چکے ہیں نعت خواں ہمارے بھائی قاری انعام الہی عابد صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ ماشاء الحمدللہ, اللہ کا شکر.
بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ صاحب آپ سے ہی جان لیتے ہیں، پہلے ہمیں آپ کیا سنائیں گے گفتگو، پھر آگے لے کے بڑھیں گے. جی انشاءاللہ. میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، آپ کی محبت میں خوبصورت پنجابی کلام انشاءاللہ آپ جی پلیز ضرور سنائیے. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. آیا انساناں دے او دکھڑے ونڈان لئی، آیا انساناں دے او دکھڑے ونڈان لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹان لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹان لئی. ڈبی ہوئی ساڈی اللہ تار دیتی زندگی، ڈبی ہوئی ساڈی اللہ تار دیتی زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. اور رب رحمان دی بھی ایخو منظوری ہے، رب رحمان دی بھی ایخو منظوری ہے، نبی دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، نبی دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، نبی دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے. بنے او دے قدماں دی خاک میری زندگی، بنے او دے قدماں دی خاک میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. انگ انگ اتے روے رنگ او دے رنگ دا، انگ انگ اتے روے رنگ او دے رنگ دا، اس تو زیادہ انعام نہیں جے منگدا، اس تو زیادہ انعام نہیں جے منگدا، اس تو زیادہ انعام نہیں جے منگدا. پیش سونے لئی ہے دن رات میری زندگی، پیش سونے لئی ہے دن رات میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. اور میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے، میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے، میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے. ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی، ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی،
اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت خوب انعام کا استعمال کیا آپ نے. کیس تو بعد انعام نہیں چاہیے کہ نام کا بھی آپ نے استعمال کر لیا, انعام کا بھی استعمال کر لیا, دونوں سے. بہت خوب بہت خوب. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ہم بات کریں چونکہ مدینہ کے بابرکت معاشی نظام کے حوالے سے. بائی دی وے میں آپ کو بتاتا چلوں, یہاں پہ بلال یاسین اور محمد اسلم یہ سب بہت زیادہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کی آواز کو بڑا پسند کر رہے ہیں. جی وہ آپ کے جاننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں آپ سے. آمین جی. اچھا جی مفتی صاحب, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے سختی سے منع فرمایا. کچھ دیر پہلے ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا اسی پر آئے میں. تو آج مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء ضروریہ کو مہنگا کر دیا جاتا ہے, مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. شریعت کیا ہمیں اس بارے میں رہنمائی دیتی ہے؟ جی ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کو منڈی پہنچنے سے پہلے ان سے جا کر چیزیں خریدنے سے بھی منع کیا. جی. دوسرا قانون یہ بھی ہے کہ منڈی میں پہنچ کے بھی شہری حضرات اس کے مال کو بیچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود اس کو بیچنے دیں. یہ جو ہمارے ہاں کمیشن ایجنٹ ہے نا, تو چونکہ مارکیٹ کے ریٹ سے یہ واقف ہوتے ہیں تو یہ ریٹ بڑھا چڑھا کر پھر اپنی کمیشن کے لیے بیچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. اور تیسرا قانون یہ دیا ہے کہ جب تاجر حضرات منڈی میں اپنا مال ایک جگہ سے خرید لیں تو جب تک وہ اپنی دکان پر اپنی جگہ پر نہ لے جائیں وہیں کھڑے کھڑے بھی بیچے بھی نہ. تو یہ سارے قوانین اس بات کی ہیں کہ سہولت ہو, لوگوں کو آسانی ہو, اور لوگ رزق اللہ دے رہا کبھی کسی کو کبھی کسی کو, کسی کو اجارہ داری نہ ہو. اسی طرح یہ بھی قانون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحتقر الا خاطئ. ذخیرہ اندوزی تو صرف وہی بندہ کرے گا جو گناہ گار ہے. جی. مومنوں کو سہولت دیتا ہے. تو جب مومنوں کو ضرورت ہے, مارکیٹ میں چیز کی ضرورت ہے, اس وقت وہ اپنے مال کو چھپاتا نہیں ہے. جی. ایک ہے کہ جب مال آیا, مثلا ابھی گندم کی فصل تھی, وافر ہے ماشاءاللہ, مارکیٹ میں بھی وافر ہے, لوگوں کی ضرورت کے لیے بھی وافر ہے, اس وقت آپ سٹور کر لیں, رکھ لیں. لیکن جب قلت ہو جائے, جب ضرورت ہو جائے, اس وقت مال کو چھپائے رکھنا, یہ ہے ذخیرہ اندوزی کہ اس کو سٹور کیے رکھیں. ابھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھ لیں اور بڑھ لیں اور بڑھ لیں, لوگوں کی چیخیں نکل جائیں اور اس وقت مارکیٹ میں لائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف شمار کیا ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان صاحب, جیسے کہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریٹرن پالیسی کے حوالے سے, پھر ہم نے اس بات کو تھوڑا سا لیبریٹ بھی کیا تھا. آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی, اس کو کمپلیٹ کیجیے گا, پھر مجھے سر کی طرف آنا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کو تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہونا سکھایا ہے. اس ضمن میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متعدد افراد آتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں انہیں جانے کی تلقین کرتے رہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مذہبی پیشوائی کی طرف لایا گیا ہو, بلکہ ان کو یعنی توجہ دلائی گئی کہ آپ جائیں, کمائیں اور خود کھائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں اس ضمن میں, تھوڑا سا ارریلیونٹ ہو جائے گا جو ہم ٹاپک لے کر چل رہے تھے, اس سے تھوڑا سا کر کے واپس آ جائیں گے. ہاں جی, نہیں ہم آئیں گے اپنے ٹاپک پہ انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذوق پیدا کیا ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت کا, اگر آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان جیسا کہ میں نے عرض کیا, اور بقیہ تمام صحابہ کرام, کامیاب تاجر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. یعنی جس طرح ہم نے دین صحابہ کرام سے سمجھا ہے, دین کی ڈیٹیل صحابہ کرام جو کہ براہ راست شاگرد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سے سیکھا سمجھا ہے, ہمارے سرمایہ ہیں, ہمارے سرکت آج ہیں وہ صحابہ کرام. اسی طرح تجارت بھی ان سے سمجھنی اور سیکھنی ہوگی. ایک کامیاب تاجر ہوتا کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اگر ہم مثال لیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مواخات مدینہ کے تحت نصف مال جو مقامی مدینہ کے لوگ تھے ان کو مہاجرین کو دینے کو کہا اور اہل کو بانٹنے کو کہا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے جو بھائی بنے وہ حضرت سعد ابن ربی تھے. انہوں نے آفر کیا, انہوں نے پیش کیا آدھا مال, اپنے گھر کا آدھا سرمایہ, چیزیں سارا کچھ پیش کر دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے لینے سے انکار کر دیا.
اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں ساتھ برکت دے، تیرے اہل میں برکت دے، مجھے بتاؤ کہ بازار کہاں ہے، مجھے یہ آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، ان کو دعا بھی دے دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے ہے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ اور پھر وہ بازار گئے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بازار میں جاتے ہیں، کچھ ہی دیر میں گھی اور پنیر جو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ ہے بازار میں اور میسر نہیں ہے، خرید کر فوری طور پر بازار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بازار کی نیڈ سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں، اس کے مطابق۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں مکے میں، ان کا اور مزاج اور کاروبار ہے، ان کی اپنی اسپیشلٹی اور ہے، اور یہاں پر جو مدینے کی ڈیمانڈ ہے وہ اور ہے۔ انہوں نے اپنی اسپیشلٹی کو ملحوظ نہیں رکھا، انہوں نے مدینے کی ڈیمانڈ کو ملحوظ رکھا اور اس کو انہوں نے فلفل کیا۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ دیکھیے کہ کچھ ہی دیر میں کنسسٹنسی ملتی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے کاروبار سے۔ ان کے کاروبار سے خودداری کا عنصر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو چینلائز کیا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بے سر و سامانی میں مدینہ میں داخل ہوئے تھے، کچھ ہی سالوں کے بعد غزوہ تبوک میں تقریباً 700 اونٹ بھرے ہوئے وہ غلہ دیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا سرمایہ اس دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، گو کہ وہ اپنا خرچ بھی کرتے رہے، اللہ کے حکم پر دیتے بھی رہے، لیکن پھر بھی بہت سارا سرمایہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو کنسسٹنٹ جو ایک عمل ہے اس کی ترویج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس سے ریلیونس یہ ہے سر اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو یعنی ایک تو ہر مسلمان کو تجارت کی رغبت دلائی ہے، اور دوسرے نمبر پر تاجر جو ہے اس کو ہنرمند بنایا ہے، اس کو ذوق بھی دیا ہے، اس کو اس کی طرف ترویج بھی کی ہے، اس کی شوق بھی دلایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا۔ یہاں پہ ایک ایڈ کرنی ہوگی، بالکل ریلیونٹ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات۔ آپ دیکھیں کہ سوال اٹھتا ہے کہ جی کیا ہمیں کاروبار کرنا چاہیے یا ہمیں نوکری کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں نوکری کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ معاوضے پر قریش کی بکریاں چرائی ہیں، ظاہرہ جاب ہے، اور اس معاوضے پر نبی بچپن میں تھا۔ اچھا، اس کے بعد 13 برس کی عمر میں اگر آپ تفصیل سے دیکھیں، بڑی گہرائی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، 13 برس کی عمر میں چچا سے اصرار کر کے ان کے ساتھ شام کے سفر پر نکلتے ہیں کہ آپ تاجر ہیں، میں نے بھی تجارت کرنی سیکھنے کے لیے، اور پھر 20 یا 22 برس کی عمر میں مضاربت پر انویسٹمنٹ کے لیے اپنی محنت اور سیدہ خدیجہ سے انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں۔ 22 برس کی عمر میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک جا کر مکے کی جو صنعت سے تیار شدہ چیزیں یا میسر چیزیں تھیں ان کو وہاں پر بیچتے ہیں۔ بیرون ملک کاروبار کرنے والی ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اب یہاں سے اصول یہ اخذ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بطور اسوہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ کے لیے ریلیونٹ نہ ہو تو آپ کاروبار نہ کریں۔ بچے تھے تو اس وقت وہی پاسبل تھا جو کہ بکریاں چروانے والا عمل تھا، لیکن جو ہی تھوڑا سا ایک تو ذوق اپنا، اور پھر جو ہی تھوڑا سا اختیار عمر بڑھتی ہے تو فوری طور پر کاروبار کی طرف آتے ہیں، اور ایک کاروبار کئی کاروبار پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سینس جو ہے، یہ جو کاروبار ایک تاجر کی جو ایک تیاری ہے ذہنی طور پر، اس کی ہنرمندی ہے، اس کے پاس جو سکلز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی طرف آنا چاہیے۔ اسلامی تجارت کا اصول بنیادی نوعیت پہ اسی بنیاد پہ آگے چلتا ہے۔ ہمارے نوجوان کو یہ میسج بھی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع کو کیپچر کریں، لرننگ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا منیر احمد صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی ریٹرن پالیسی سے جو آگے آگے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ طے کرے گی، منڈی طے کرے گی پرائس۔ اب ایک لے مین جب ہماری کوئی دیکھ رہا ہے، ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہے، یا اس کے ذہن میں ہے کہ منڈی کیسے طے کرتی ہے، یعنی ایک سوال یہ بن جاتا ہے کہ منڈی میں ایسا کون سا کام ہے یا کون سے ایسے فیکٹس آ جاتے ہیں کہ وہ پرائس ڈٹرمن کرتی ہے؟ دیکھیے، منڈی میں جو ہے نا ماڈرن اکنامکس، آج کی اکنامکس، وہ کہتی ہے کہ قیمت طے ہوگی سپلائی اور ڈیمانڈ کے مطابق۔ جی، اگر سپلائی تھوڑی ہوگی قیمت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ سپلائی تھوڑی ہوگی یا خریدنے والے زیادہ ہیں۔ اگر سپلائی بڑھ جائے گی قیمت گر جائے گی۔ اسے ہم کہتے ہیں فری مارکیٹ اکنامکس، جو اصل چیز ہے جسے ہم اکثر نہیں جانتے۔ 7ویں صدی میں یہی مارکیٹ سسٹم آپ نے دیا تھا، جس کی باتیں ہم نے کی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، میں جب جا کے باہر بات کرتا ہوں
تو ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں حکومت دخل نہ دے، جیسے آپ نے دخل نہیں دیا، کہا قیمتیں اللہ کے ہاتھ میں. آج مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے، دیکھیے میرا یہ یقین ہے، ہم سب کا یہ یقین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا. آپ نے ہر کام کو انتہائی ان کے اعلیٰ درجے پر کیا. ایک کنٹریبیوشن اور ہے، آپ نے حسبہ کا ادارہ بنایا. جی اب دیکھیں نا مارکیٹ میں فیئرنیس کیسے آئے گی. حسبہ کا ادارہ کیا تھا؟ وہ مارکیٹ کی سپلائی ڈیمانڈ میں دخل نہیں دے گا، لیکن کسی کو مارکیٹ کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دے گا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ابو رافع تھا یہودی تاجر، وہ اپنے سٹاک کے زور پر قیمتیں مقرر کرتا تھا، منمانی قیمتیں. اب جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے، جی اب دیکھیں نا، میں اللہ کا شکر ہے 3 جگہ اسٹیٹ بینک کا چیف مینیجر رہا ہوں. ہمارا کام ہوتا ہے پریکٹیکل، جی وہ سامنے آ جاتا ہے. اب میں یہ جو کام کر رہا ہوں اب ہے کہ کیا کریں. جو ہم سب نے باتیں کی ہیں یہ کتابوں میں اویلیبل ہیں، اکثر ہم جانتے بھی ہیں، اور ہم نے جو ساری باتیں کی ہیں، سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں. کیا کریں آج؟ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیا ہے محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے. ہم نے کسی آیت پر، قرآن کی کسی آیت پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر نہ کوئی تھیوری بنائی، نہ کوئی ماڈل بنایا. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو ٹی وی ہے اس کا نام یہ ہے کہ ایک پیغام ہے، آج کیا کریں. جو آپ کی حدیث ہے تاجر کے بارے میں کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے، شہداء کے ساتھ کھڑا ہے، صدیقین صالحین. ہم جو میں آج کل یہ میسج پروموٹ کر رہا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کرتا ہوں، ہم سچے تاجر کا ادارہ بنائے، انسٹیٹیوٹ آف آنیسٹ ٹریڈر. اور دوسری بات، ہم اپنے معاشرے سے سچا تاجر ڈھونڈیں. اب دیکھیں یہ حدیث صرف اور صرف تاجر کے پیشے کے بارے میں ہے، اور تاجر کا مقام کیا ہے؟ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہم کیا کریں آج کے دور میں؟ وہ ایک ادارہ بنائے جو یہ کام کرے اینول بیسس پر. جو ہمارے ایوارڈ ہیں، ایکسیلنس ایوارڈ اور یہ فلاں، ہم ان ایوارڈ کو سچے تاجر کے ایوارڈ سے بدل دیں اینول بیسس پر. یہ بات میں 2-3 سال سے کر رہا ہوں، چیمبر سے کر رہا ہوں کہ چیمبر یہ کام کرے. تو ایک سوال اٹھا کہ سچے تاجر کی پہچان کیسے ہوگی. بعض جگہ میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا مری صاحب یہ بتائیں کہ سچے تاجر کی پہچان کیا ہوگی؟ کون ہوتا ہے سچا تاجر؟ کون ہوگا سچا تاجر؟ اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے؟ پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ سچا ہو. ٹھیک ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ امانت دار ہو، اس کے پاس جو چیز رکھی جائے وہ اس کا رکھوالا ہو، کسٹوڈین ہو. تیسری بات، جو وعدہ کرے وہ پورا کرے. یہ ساری بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں. جب وہ کوئی چیز بیچے تو اس کی بیجا خوبیاں نہ بتائے. اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو ادائیگی میں بہانے نہ بنائے، ٹال مٹول نہ کرے، اس کو جلدی پے کر دے. اگر کسی نے اس کے پیسے دینے ہیں، اب دیکھو نا، پہلے ہے کہ اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ فوراً ادا کر دے. اگر کسی نے اس کے پیسے دینے ہیں تو بیجا اصرار نہ کرے، ضد نہ کرے، تنگ نہ کرے. اور ہم کریں کیا؟ ٹھیک ہے. آج ہم سچا تاجر، اچھا سچے تاجر ہیں، آج ہم سارے یہی باتیں کر رہے ہیں. تاجر ملاوٹ کرتا ہے، تاجر جھوٹا ہے، تاجر مرافق ہے، تاجر فلاں ہے. ہم سب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سارے ایسے ہیں. سارے. آج بھی پاکستان میں سچے تاجر ہیں. ہم انہیں ڈھونڈیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی عزت، ان کو آنر کریں، انہیں ایوارڈ دیں، تاکہ
جو جب تجارت سچی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. سر 1 منٹ ہے میرے پاس، پھر میں نے باقیوں کو دینا ختم کر. جب تاجر سچا ہو جائے گا یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اور یہ کام کریں، آپ کا ادارہ کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا اپنا ادارہ ہے، میں اس سے یہ ایوارڈ جاری کروں اور اینول بیسس پر ہم تاجر کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اسے آنر کریں. ٹھیک ہے، انسپریشن ملے جی. ایسی موٹیویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو اچھا کام کرتا دیکھتے ہیں کہ وہ سراہا جا رہا ہے تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں اور سراہے جائیں. اور جیسا منیر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری ہم جھوٹے منافق اور اس طرح کے تاجروں کے بارے میں بات کریں، ہم اچھے تاجروں کی بھی بات کر رہے ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے سسٹم چل بھی رہا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، آخری کوسچن یہ ہے کہ ہم مزدور کی مزدوری دینے میں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجرت دے دیں، جلد دے دیں. ہم تو ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہیں مہینے کی سیلریز رہ جاتی ہیں، سالوں کی سیلریز رہ بلکہ جاتی ہیں. دبا کے رکھنا اس کو اپنا وہ پروفیشن سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ دب کے رہے گا. اس کو دبا کے رکھیں گے، اس کی تنہا نیچے رکھیں گے تو یہ دب کے رہے گا، یہ بھاگے گا نہیں. تو یہ ظلم ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ. جی مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو، یعنی بر وقت ادا کر دو. پہلے تو ہمارے ہاں سسٹم کیا ہے کہ ہم مہینے کے بعد تنخواہ دیتے ہیں. 1 مہینہ تو پہلے ہم نے ڈیلے کیا ہوا ہے نا اس کو. اب اس مہینے کے اوپر بھی مزید 5 تاریخ کو تنخواہ دیں گے، 10 کو دیں گے، 10 کے بعد بھی لے جاتے ہیں. کوئی 15 کو دے رہا ہے، کوئی 17 کو دے رہا ہے. عید آ جائے تو اسپیشل ڈیلے کیا جاتا ہے کہ یہ ایڈوانس نہ مانگے. کوئی بھی پاکستان کا فنکشن آ جائے، کسی کے بچے کی شادی آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اس کو ایڈوانس میں نہیں دیں گے. اور ہاں کہ ایڈوانس کیا مانگ رہا ہے، وہ اپنی ہی تنخواہ مانگ رہا ہے کہ مجھے ذرا ٹائم پر دے دو، نہیں دیں گے. تو یہ ظلم ہے، اس ظلم سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ضرورت بھی ہو اور آپ اس ضرورت میں اپنی ایک غیرت بھی رکھیں اور ایمانداری سے کام بھی کریں. وہ معاشی نظام جس کی ہم پچھلے 2 گھنٹے سے بات کریں وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے وہ اسکیچ. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین جس کے ہم نمائندہ ہیں اور اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کے ابلاغ کے ہم ذمہ دار بھی ہیں. جی اس دین میں اہمیت ہے اس بات کی کہ رزق یعنی کاروبار وغیرہ اس کے امور کو اسی اہمیت کے ساتھ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل اسوہ ہیں اور ہم نے صرف ان کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ شاید صرف مسجد اور قرآن مجید کی تلاوت تک محدود کر لیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اور بالخصوص کاروبار میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. وہ جو مدنی سنتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی عادتیں اللہ کے رسول کی، چھوٹے چھوٹے احکام جو دکھنے میں چھوٹے اور ہونے میں بہت بڑے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو دکھنے میں ہیں ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اس ربیع الاول میں، اس خیر کے اور اس خوبصورت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر جو مارکیٹ سے وابستہ سنتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے متعین کر کے اور نمبرنگ کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. اللہ ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے بھائی قاری انعام الہی عابد صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. موجود رہے ہمارے ساتھ پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور جناب محمد منیر احمد صاحب. سر گفتگو تھوڑی کم رہ گئی لیکن انشاءاللہ پھر صحیح، پھر دوبارہ بیٹھیں گے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے سر، بہت مہربانی. تھینک یو. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لیکن جیسا عثمان صاحب نے بھی ابھی کہا نا، اور معزز مہمانوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف 1 مہینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری 10-12 دن کی ٹرانسمیشن کا معاملہ نہیں ہے. ہمیں اپنی ساری زندگی انسپریشن لیتے رہنا چاہیے، سنتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی، دعا میں شامل رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ.
قائم ہوئی یہاں سے اسلام کی ریاست، امن و امان کی ضامن انصاف کی حکومت، پیارے نبی کی مدنی زندگی۔